अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। आज हमारे साथ तौकीर साहब मौजूद हैं। आप सीनियर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं और 40 साल से ज़्यादा का तजर्बा रखते हैं इस फील्ड के अंदर। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस वक़्त बहुत ही वल्नरेबल पोज़ीशन में आ गया है कोविड-19 की हिट के बाद। और ये पैंडेमिक जो है वो पाकिस्तान को बहुत ही मुश्किलात की तरफ लेके जा रहा है। हमारी इकॉनमी जो कि पहले ही मुश्किलात से दो-चार है, वो मज़ीद मुश्किलात के दलदल में धंसती जा रही है। और हमारी अवाम और हमारी हुकूमत दोनों इस वक़्त स्टेट ऑफ डिनायल के अंदर हैं। आज हम तौकीर साहब से जानेंगे कि हम इस स्टेट ऑफ डिनायल में क्यों हैं? और यहाँ पे इस हद तक हमें पहुँचने में हमारी अपनों की कितनी कोताहियाँ शामिल हैं। हमारी अवाम ने किस कदर बेहिसी का मुज़ाहरा किया है और हमारी हुकूमत जो है वो किस कदर उसने चीज़ों को नेग्लेक्ट किया है। तौकीर साहब आपकी तरफ आते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी, अस्सलाम वालेकुम हमाद, थैंक यू वेरी मच इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। जो आपका पहला सवाल डिनायल मोड का है, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि डिनायल मोड में हम थे, अभी हैं और मेरा ख़्याल है उस वक़्त तक रहेंगे जब तक हमें अवाम सड़कों पे गिरते हुए नज़र नहीं आएँगे। डिनायल मोड में इसलिए है कि हमने अवाम को ये बता ही नहीं सके कि ये वायरस जो है ये कितना खतरनाक हो सकता है। जब हमारे हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं, वो खुद इस बात के ऊपर यकीन नहीं रखते कि ये कोरोना वायरस जो है ये नहीं फैलेगा, और खुद जो है जैसे मास्क नहीं पहनेंगे, खुद वो एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे, लेकिन आवाम को कहेंगे कि ये आप एहतियाती तदाबीर करें। तो आप ये मुझे बताएँ कि ये कैसे हो सकता है कि मैं तो खुद मास्क ना पहनूँ और मैं आवाम को कहूँ कि जी आप मास्क पहनें। तो ये डिनायल मोड की सिचुएशन ने हमें इस हद तक पहुँचा दिया है कि कोरोना के ऊपर जो कंट्रोल है, वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ये फैलेगा और बहुत बुरी तरह फैलेगा। तो सर, जिस तरह आपने कहा है कि हम अभी तक इस चीज़ को समझ नहीं पाए, क्योंकि हम अब अगर देखें तो हमारे जो इर्द-गिर्द लोग हैं वो सवाल करते हैं कि क्या तुमने कभी कोई पेशेंट देखा है? क्या आपने कभी कोई कोरोना से मरता देखा है? या लेकिन अभी तक हमारी जो आवाम है वो इस हकीकत को समझ ही नहीं पा रही। क्या इसमें आप समझते हैं कि इस हकीकत को ना समझने में किरदार हमारे अवाम में एक जहालत के पाए जाने वाले जहालत के अंसर का है या हुकूमत की तरफ से गफलत का है? हमारा जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि हुकूमत की लापरवाही या आवाम की जहालत, देखिए बहुत सारे ममालिक जहाँ हमसे भी ज़्यादा जहालत है, वहाँ पे भी उनके अवाम और हुकूमत ने मिल के कोरोना खिलाफ जंग की है और उसमें वो कामयाब हो गए। आप थाईलैंड को देख लें, आप वियतनाम को देख लें, आप कंबोडिया को देख लें, आप ताइवान को देख लें, और फिर दूसरे ममालिक जहाँ पर हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं किया, ना वहाँ किसी सुप्रीम कोर्ट ने इनके फैसलों में दखल अंदाजी की, और सब ने मिलकर कोरोना खिलाफ जंग की और उसमें कामयाब हो गए। तो हुकूमत की लापरवाही भी कह सकते हैं, और अवाम का जो एसओपीज पर अमल ना करना, वो भी एक बहुत बड़ा हमारा जो डिलेमा जिसको हम कह सकते हैं। सर, दोबारा आपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए आप किस तरह देख रहे हैं कि हम अपनी लॉकडाउन पॉलिसी जो हमारे हुकूमत पाकिस्तान ने अगेंस्ट कोविड-19 अडॉप्ट की, वो कितनी इफेक्टिव थी? उसमें कितने फ्लॉज थे? क्योंकि अब अगर देखें तो डब्ल्यूएचओ की तरफ से हमें दोबारा कहा गया है कि हम लॉकडाउन को दोबारा इम्पोज कर दें, और हमारा लॉकडाउन का खोलने का फैसला जो था वो गलत साबित हो रहा है, क्योंकि डेथ्स की रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है और लोग इन्फेक्टेड हुए जा रहे हैं। और जिस तरह की हम पहले भी बात कर चुके हैं, अभी तक हम स्टेट ऑफ डिनायल में हैं, बावजूद इसके कि हम बात की रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सर, आप इस पे क्या देख रहे हैं कि हुकूमत की पॉलिसी क्या ठीक रही है इस तमाम
عرصے کے دوران، یا وہ ریکمنڈیشنز پر انسنسیئرٹی کے ساتھ عمل درآمد نہیں کر سکے؟ دیکھیں، ہمارا سب سے بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو، ہماری عوام کو لاک ڈاؤن کا مطلب ہی نہیں سمجھایا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کا فیصلہ بہت دیر میں کیا گیا۔ اس وقت کیا گیا جب تک یہ کرونا وائرس جو تھا اپنے پنجے پاکستان کے اندر گاڑ چکا تھا۔ دیکھیں، اس کی بیک گراؤنڈ میں نے 9 فروری 2020 میں لکھی تھی کہ کرونا وائرس کیسے پروڈیوس کیا گیا، کہاں بنا، اور اس کے بعد 26 فروری کو میں نے یہ ریکمنڈیشن دی تھی کہ اس وائرس کو کنٹین کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تمام فلائٹس جو ہیں، جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ، اور انٹرنیشنل بارڈر جو ہیں وہ 3 دن کے نوٹس پہ، یعنی 1 مارچ سے لے کے 15 مارچ تک بند کر دینے چاہیے، تاکہ یہ وائرس جو ہے پاکستان کے اندر داخل نہ ہو۔ 26 فروری کو وہ دن تھا جب پہلا وائرس کا جو کیس ہے وہ رپورٹ ہوا تھا، اور دوسرا کیس جو ہے وہ گلگت بلتستان میں رپورٹ ہوا تھا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ صاحب اقتدار میں جو لوگ بیٹھے تھے ان تک یہ میسج پہنچے بھی، لیکن ان کے جو ہیلتھ ایڈوائزر ہیں اور ان کی ٹیم وہ ڈینائل موڈ میں تھے، وہ یہی کہتے رہے کہ سب اچھا ہے، ہم سب چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے۔ اب تمام کی تمام جو صورتحال ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور لوگوں کے سامنے ہے۔ پرائم منسٹر نے کل خود کہا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اتنی اموات ہوں گی۔ تو میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ نے کیوں نہیں ان لوگوں کو سنا جو لوگ آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے فار ایگزامپل یہ کہا تھا کہ بائی دا اینڈ آف اپریل 50,000 انفیکٹڈ اور 1,500 ڈیتھ ہوں گی، اور اس کے بعد 90 اور 100 دنوں کے بعد یہ اس کی ڈبلنگ ہوتی جائے گی جو آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا، یہ میں نے ان رائٹنگ لکھا تھا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ سر، ہم جانتے ہیں، لیکن موجودہ آج کے دن میں اگر ہم دیکھیں تو حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہو چکے ہیں۔ تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ حکومت کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے ایٹ دا مومنٹ، یا ایٹ دس آر حکومت کے پاس یا پرائم منسٹر عمران خان کے پاس کیا آپشنز بچ گئے ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے اس وائرس کو کنٹین کیا جا سکے؟ کیونکہ اگر ہم نیوزی لینڈ کی طرف دیکھتے ہیں تو نیوزی لینڈ از دا ون کنٹری جس نے اپنے خطے سے وائرس کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے جب اس بارے میں لاک ڈاؤن کے بارے میں سوچ رہے تھے، وہ وہاں پہ ایلیمینیٹنگ اسٹریٹجی کی طرف موو کر چکے ہوئے تھے۔ تو یہ نو ڈاؤٹ ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں ان ساری چیزوں کو کرنے میں، لیکن اب ہماری پلیٹ میں کیا آپشنز بچے ہیں؟ ٹیبل پہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے اس وائرس سے اپنے نقصان کو ریڈیوس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے اس وقت جو سچویشن یہ ہے کہ جو لوکل ٹرانسمیشن ہے وہ 93% سے زیادہ ہو چکی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر انگلش میں کہوں یا انگریزی میں کہوں کہ اٹ از ڈیفیکلٹ رادر امپاسبل ٹو کنٹرول دس وائرس۔ جو بھی ہم نے اپنے اعداد و شمار دیے تھے وہ میتھمیٹک اور سائنٹیفک بیس تھے، وہ ریسرچ بیس تھے، اور ہم نے 1918 کے جو فلو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دوسرے ممالک میں اس بڑھتے ہوئے وائرس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے لیے جو پروجیکشن کی تھی وہ بالکل ٹھیک نہیں۔ اب یہ کہنا کہ جی میں لاک ڈاؤن کروں گا یا میں کچھ اور کروں گا، تو اس کا میرا نہیں خیال کہ اس لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ ڈیمیج جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب یہ وائرس جو ہے اس کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہے، چاہے آپ کرفیو لگا دیں، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اب لوکل ٹرانسمیشن اتنی بڑھ چکی ہے اور یہ وائرس لوگوں کے گھروں تک پہنچ چکا ہے، تو اب وہ چاہے گھر سے باہر نکلیں یا نہیں نکلیں اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا۔ لیکن میں یہ آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ وائرس جو ہے یہ عید کے بعد
جو ہماری قربان عید آ رہی ہے اس کے فوراً بعد اور بڑھے گا اور جو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. اس کے بعد دسمبر میں جو جب سر سردیوں کا اگر موسم شروع ہوگا. اس سوال کے اوپر جو ہم بعد میں آتے ہیں کہ آگے وائرس کی کیا جی جی سچویشن ہے، اگر ہم پہلے یہاں پہ اس بات کو کنکلوڈ کر لیں کہ ہمارے پاس اس وقت آپشن کیا ہے، اب ہمیں کرنا کیا چاہیے، کہ اس مومنٹ پہ کیا ہمیں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، یا ہمیں کرفیو کی طرف جانا چاہیے، یا ہمیں ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کی جو پالیسی ہے اس کو اسٹرکٹ کرنا چاہیے، یا ہمیں کمپین کو تیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں ان جتنے بھی آپشنز ہیں ان میں کوئی بھی آپشن کے اوپر کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے. ہمیں صرف پینک کی سچویشن نظر آ رہی ہے ایوان کے اقتداروں میں. دیکھیں اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں. اس وقت ہم وائرس کو جو روک سکتے ہیں اس کی صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، کرفیو لگانا یا اس وقت لاک ڈاؤن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ماسک جو ہیں وہ پہننا لازمی کر دیں اور اس پہ عمل درآمد کرائیں. ابھی بھی آپ بازاروں میں جائیں. میں نے کل وہ لاہور ہال روڈ کی ایک ویڈیو کسی نے بھیجی، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ وہاں پر شاپنگ کر رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ ہیں، گاڑیوں پہ ہیں، پیدل ہیں. اس طرح پنڈی کے اندر بھی آپ دیکھ لیے راجہ بازار کا کیا حال ہے. میں نے اس میں سے میرے خیال ہے 10 سے 15% لوگوں کو ماسک پہن کے دیکھا، باقی کسی نے ماسک نہیں پہنا. اگر ہم صرف یہی کر لیں کہ ماسک جو ہے وہ کمپلسری کر کے اس کو ہم امپلیمنٹ کرائیں، کوئی شخص دکان میں یا باہر جاتے ہوئے ماسک اگر نہیں پہنتا تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ وہ صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنی فیملی کو نہیں، بلکہ دوسروں کے اندر بھی یہ وائرس پھیلا رہا ہے، اور جس کا جو ہے وہ قصوروار جو ہے وہ خود شخص بھی ہے. سر اور سر تھینک یو فار دا سجیشن. لیکن اگر اب ہم آگے موو کرتے ہیں تو میں آپ سے اپنا پروگرام کا آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اس وائرس کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں، کہ کیا ہم ویکسینیشن کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے، یا وائرس جو ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا؟ یہ آپ اس وائرس کی لائف کتنی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو میں ان لوگوں کو سب سے پہلے مشورہ دینا چاہتا ہوں جو کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں، جیسے ہارٹ ڈیزیز ہوئی، ڈائبٹیز ہوئی، جیسے کڈنی کی ہوئی، وہ یہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ونریبل ہیں. ان لوگوں کو بہت احتیاط کرنی ہے. ماسک پہننا اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا یہ بہت ضروری ہے. جہاں تک اس وائرس کی لائف کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وائرس جو ہے یہ جون 2021 میں خود بخود وینش ہو جائے گا. اور لیکن اس سے پہلے جو ویکسین پروڈیوسرز ہیں وہ ویکسین کو لے کے آئیں گے، بلینز آف ڈالر کمائیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ جی اس ویکسین کی وجہ سے ہی یہ وائرس ختم ہوا ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس سینچری کا سب سے بڑا بلنڈر ہوگا. کیونکہ یہ سر ویکسین جو ہے وہ بھی جینیٹک موڈیفائڈ ویکسین ہوگی، جس سے لوگوں کا ڈی این اے جو ہے وہ تبدیل ہوگا. اس ویکسین سے اس وائرس کو ختم کرنے کا کوئی فائدہ، نہ تو فائدہ ہوگا، نہ اس سے کسی قسم کا جو ہے وہ عوام فائدہ اٹھا سکیں گے، بلکہ زیادہ نقصان ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ جون 2021 میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ خود بخود وینش ہو جائے گا بغیر کسی ویکسین کے. لیکن میں یہ پھر کہوں گا کہ احتیاط بہت ضروری ہے. اس وقت تک لوگ جو ہے وہ ماسک پہنے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، نہیں تو یہ بہت خطرناک ہوگا، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ اس پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. سر اور جب تک یہ وائرس خود بخود ختم نہیں ہوتا اس وقت تک بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہوگا. سر تھینک یو سر، آپ نے بہت اچھے سجیشنز دیے. لیکن اس میں آخری میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ ہماری آڈینس کے لیے یا پاکستان کی عوام کے لیے آپ کو پیغام دینا چاہیں، کیونکہ حکومت کے لیے پیغام دیتے ہوئے تو میرا خیال ہے کہ ہم تھک گئے ہیں، وہ نہیں سن رہے، شاید عوام ہماری بات سن لے. تو ایک آخری پیغام عوام کے لیے، اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے.
میں عوام کو پیغام دینے سے پہلے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں حماد، وہ یہ ہے کہ حکومت نے یہ کوشش کی کہ سو کالڈ ہیرڈ امیونٹی سے یہ وائرس ختم ہو جائے. لیکن ہیرڈ امیونٹی ایک بہت پرانا ایک جو طریقہ کار ہے، وہ جو بھیڑوں کے اندر جب وہ ایک وائرس ہوتا تھا جو نیشنل وائرس ہوتا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ہوتا تھا. یہ انسانوں کے لیے ہیرڈ امیونٹی جو ہے یہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ وائرس جو ہے یہ نیشنل وائرس نہیں ہے، یہ جینیٹکلی انجینئرڈ وائرس ہے جو ایسے ختم نہیں ہوگا. میں عوام سے صرف یہ اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو اور دوسرے لوگوں کو بچانے کے لیے کم سے کم باہر جانے سے پہلے ماسک ضرور پہنیں، ہاتھ ضرور دھوئیں، گھر واپس آ کے ہاتھ ضرور دھوئیں، باہر خاص طور پر باہر سوشل ڈسٹینسنگ ضرور رکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بزرگوں سے نہ ملیں، ضرور ملیں، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ماسک پہنیں، ہاتھ دھوئیں، تو پھر آپ اس وائرس سے بچ سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی بھی دوائی، جیسے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی وہ سنم مکی پی لیں تو اس سے بہتر ہو جائے گا، کسی نے کہا جی وہ کبوتر کا جو میدا ہے وہ کھا لیں اس سے ٹھیک ہو جائے گا. یہ سب جو ہے باتیں یہ صرف اپنی سیلف پروٹیکشن کے لیے ہیں، اس سے زیادہ نقصان ہوگا. ہاں اگر آپ کو بخار ہے یا آپ کو کھانسی ہے تو اس کے لیے آپ ضروری ہے کہ پیناڈول یا اس قسم کی کوئی چیز لے لیں، لیکن یہ وائرس ایسے ختم نہیں ہوگا کسی بھی گولی سے یا کسی بھی ویکسین سے. Sir, thank you, sir. Audience, viewers, please wash your hands and wear masks. Thank you so much. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں اگلے ایشو کے ساتھ ملاقات ہو. Thank you.